सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे शहबाज शरीफ या मरियम नवाज, नून लीग पर कौन करेगा राज। राना सनाउल्लाह ने कर दिए बड़े इंकशाफात, चौधरी बरादरान की नैब पर यलगार। लाहौर हाई कोर्ट में आ गई बड़ी दरख्वास्त, मीडिया फिरौन को किसने कराया जेल से फरार। बेनकाब हो गए मीडिया फिरौन के सहूलतकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। ऐसे वक्त में जब दुनिया कोरोना के खिलाफ हालत जंग में है, इंसानी हमदर्दी, रवादारी, अखुवत और यगानगत की एक से बढ़कर एक मिसाल सामने आ रही है, ऐसे में भी मोदी सरकार तासुब, इंतहा पसंदी और जुल्म का घिनौना खेल खेल रही है। एक तरफ कोरोना फैलने का इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कश्मीरियों पर ज़िंदगी तंग कर दी गई है। खबर यह है कि कश्मीर में बुरहान वानी के जानशीन और हिज़्बुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज की शहादत के बाद हंगामे फूट पड़े हैं। रियाज नायकौन कश्मीर में मैथ टीचर के नाम से मशहूर थे, जिन्हें कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म ने मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। LOC पर भी भारतीय शरंगेज़ी ज़ोरों पर है। यही वक्त है कि हम भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करें, लेकिन सितम यह है कि मुश्किल की घड़ी और वबा के दौर में भी हमें सियासत की पड़ी है। सिंध और विफाक में शिकवा जवाब शिकवा जारी है। लॉकडाउन में नरमी करनी है या नहीं, कारोबार खोलना है या बंद रखना है, किस चीज़ पर इत्तेफाक, किसी भी चीज़ पर इत्तेफाक नहीं हो रहा। इस बदएतिमादी की वजह क्या है, कौमी मफाद पर सियासी मफाद को तरजीह क्यों दी जा रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज हैं पंजाब के साबिक वज़ीर क़ानून, नून लीग के अहम रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं, और असद करल साहब, बाबर डोगर साहब भी मेरे साथ हैं। पहले राना साहब, मैं आगाज़ करना चाह रहा हूँ शेख रशीद साहब के बयान से। अभी हाल ही में हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने कहा कि नैब अब टार्जन बनने वाला है ईद के बाद, तो उसमें आपका नाम भी आ रहा है कि टार्जन आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, आपकी गिरफ्तारी के भी इम्कानात हैं और नून लीग समेत बड़े बड़े लीडर्स फिर हवालात में हो सकते हैं। तो आप तैयार हैं फिर गिरफ्तार होने के लिए? देखें, ये शेख रशीद साहब जो हैं इनकी मिसाल उस झूठे और गप्पी इंसान की है कि जो बाहर चपड़ासी से नायब कासद से मिले और आके ख़बर दे कि जी मेरी साहब के साथ जो है ना 1 to 1 1 घंटा मुलाकात हुई है और मैंने साहब को बड़ी सुनाई है। ये ख़ुद को रेलेवेंट रखने के लिए और अपनी बढ़ाई बयान करने के लिए इस किस्म की फजूल गुफ्तगू जो है वो करता रहता है। कभी ये गेट नंबर 4 का एजेंट बना होता है, कभी ये जो है वो नैब का एजेंट बन जाता है, हालांकि इसे किसी चीज़ के मतलब मालूम नहीं होता। और बाज़ औक़ात ये इतना एक्सपोज हुआ है। ये कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया, वो अभी चंद मिनट पहले जो है वो ख़बर आई थी, उसने कहा कि जी सुना है मरियम नवाज़ से जो है वो जेल में एक मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया। तो ये कहने लगे हाँ मुझे पता है, वो तो उसमें तो बड़े हसास मैसेजेस भी हैं और उसमें तो कुछ नंबर ऐसे आ गए हैं सामने, वो तो बहुत दूर तक अब बात जाएगी। इसने पूरी जो है ना वो कहानी बयान कर दी कि जिस तरह से इसे तो सब कुछ जो है वो पहले से मालूम था। वो बाद में कोई तकरीबन 1 घंटा बाद IG प्रिजन ने जो है उसकी कैटेगोरिकली तरदीद की कि जनाब ये ख़बर जो है ये गलत है। तो इसकी ख़बर की हद तक तो ना आपको यकीन करना चाहिए ना हमें ऐसा करना चाहिए। बाकी ये बात दुरुस्त है कि नैब जो कि हुकूमत के हाथ में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक अदारा है और उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन की उन आवाज़ों को जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उठती हैं उनको दबाना है। तो इसलिए उसमें मेरा नाम भी शामिल है, शहबाज शरीफ साहब का नाम शामिल है, जवेद लतीफ़ का नाम शामिल है, अपना शाहद खान अब्बासी का नाम शामिल है। ये 3-4 नामों के ऊपर। अच्छा राना साहब, नैब तरमीमी आर्डिनेंस और मीम के एक ही दम जो बहस शुरू हो गई है, अब नाकदीन इस हवाले से कुछ लो और कुछ दो के हवाले से कह रहे हैं कि ये गिव एंड टेक का मामला और इसका पस मंजर क्या है। इस सारे मामले में अगर कुछ ऐसा मामला नहीं है तो शहबाज शरीफ साहब या दीगर जो लीगी क़यादत है या आप खुलकर सामने क्यों नहीं आते?
نہیں بالکل خود میاں صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں بات کی ہے، اور میں بالکل کیٹیگوریکلی اور واضح طور پہ اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے اوپر نہ کوئی بات ہو رہی ہے، نہ کسی نے کوئی بات کی ہے، نہ اس کے متعلقہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے، نہ یعنی یہ تو ایک تو یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی بات اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم نہیں کر رہے، نہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی اس بارے میں جو ہے وہ بات نہیں ہوئی۔ ہاں، نیب آرڈیننس جو گورنمنٹ نے نافذ کیا اس کو اسمبلی سے پاس کروانے کے لیے نیب کی ایک ٹیم انڈر دی چیئر آف اسپیکر اسمبلی اسد کیسر صاحب جو ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگز کی۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ترامیم گورنمنٹ نے کی ہے، اگر آپ کی طرف سے کچھ ترامیم ہے تو اگر آپ ہاؤس میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ پہلے کر دیں تاکہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو جائے۔ تو اس میں وہ چیزیں سپریم کورٹ کی ایڈوائز کہہ لیں یا ڈائریکشن کہہ لیں وہ ہے کہ اس میں ریمانڈ اور بیل کا جو ہے وہ رائٹ جو ہے وہ دیا جائے۔ اسی طرح سے اسلامی نظریاتی کونسل ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اور انہوں نے نیب لا کی کچھ دفعات کو کہا ہے کہ یہ ان اسلامک ہیں، جس طرح سے برڈن آف پروف ہے کہ وہ پروسیکیوشن کی بجائے جو ہے وہ ڈیفنس کے اوپر ہے۔ تو وہ میٹنگز ہوئیں، اور ان میٹنگز میں پیپلز پارٹی نے بھی اور ہم نے بھی اپنی امینڈمنٹس جو ہیں وہ پیش کی یا انڈر ڈسکشن آئی، لیکن ان میٹنگز میں ایک تو وہ بات فائنل نہیں ہوئی، گورنمنٹ کے ساتھ کوئی کسی بات پہ اتفاق نہیں ہوا، نہ گورنمنٹ نے ہمیں بتایا کہ ہماری وہ کن امینڈمنٹس کے اوپر ایکسیپٹ کرنے یا بات کرنے کو تیار ہیں، کن کے اوپر نہیں۔ انہوں نے ہم سے وہ امینڈمنٹس کا جو ہے وہ مسودہ لے لیا اور کہا کہ جی ہم اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے، لیکن بعد میں پھر یہ کرونا وائرس ہو گیا۔ تو اس دوران بھی وہی 18ویں ترمیم کی بات نہیں ہوئی، نہ اس کے بعد ہوئی ہے۔ نیب آرڈیننس انہوں نے اب کیونکہ دوبارہ لا رہے ہیں، اس کے اوپر اگر جب وہ اسمبلی میں آئے گا تو اس کے اوپر یقیناً بات بھی ہوگی، اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہوگی، میٹنگز میں بھی ہوگی۔ اچھا رانا صاحب شہباز شریف کی واسی صاحب جب لندن سے واپس آئے تو اپوزیشن نے بڑا شور مچایا، نون لیگ نے، کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، کتنی ٹف اپوزیشن ہوگی، لیکن انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا، کوارنٹائن میں چلے گئے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ شہباز شریف اصل اپوزیشن کا رول کب پلے کریں گے، اپوزیشن لیڈر کا رول کب پلے کریں گے؟ نہیں دیکھیں، ایسولیٹ وہ پہلے 14 دن تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ ان پہ یہ فرض تھا، کیونکہ وہ بیرون ملک سے سفر کر کے آئے تھے، اس لیے ان کو 14 دن جو ہے وہ خود کو ایسولیشن میں رکھنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے بھرپور ایکٹیویٹیز کی ہیں، انہوں نے اپوزیشن کے تمام لیڈرز کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی ہیں، بھلے جو اس وقت ڈاکٹرز کی ڈائریکشن یا ایڈوائز ہے اس کے مطابق انہوں نے ویڈیو لنک پہ کی ہے، انہوں نے پوری پارٹی سے میٹنگز کی ہے، پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے کی ہے، اس کے بعد پارلیمانی پارٹی سے کی ہے، اس کے بعد انہوں نے جو راشن تقسیم کا جو ہمارا یعنی تھا پروگرام اس کو انہوں نے پوری طرح سے مانیٹر کیا ہے۔ پھر ہم نے تقریباً ایک سائزیبل جس میں تمام ایم این اے اور ایم پی ایز نے اپنی ایک مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کی تھی، وہ ہم نے فنڈ اکٹھا کیا، اور اس سے ہم نے جو پروٹیکشن کٹس ہیں ڈاکٹر کی وہ ہم نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ لے کے دی۔ تو وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ایکٹیو ہیں، اور وہ اپنے بیان بھی دے رہے ہیں، انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، اور یہی تو وجہ ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز سے پریشان ہو کے یا ان کو دبانے کے لیے جو ہے یہ نیب کا نوٹس آیا، ورنہ نیب کا نوٹس آپ مجھے بتائیں کہ یہ کرونا یا لاک ڈاؤن ڈیز میں نیب کے نوٹس کے کیا معنی ہے؟ اور کل جب وہ پھر چلے گئے ہیں تو اس کو فوری طور پہ، یعنی ابھی وہ میرا خیال ہے گیٹ پہ تھے تو کہہ دیا گیا کہ جی جواب سیٹسفیکٹری نہیں ہو، بھائی آپ ان کو پڑھ تو لیں، اس کے اوپر کو غور تو کر لیں۔ وہ صرف اس لیے کہ آج کا پریشر جو ہے وہ ختم ہوا ہے تو اب اگلا پریشر کے لیے جو ہے وہ 2 جون کی ڈیٹ ڈال دی، یعنی لوگوں کو انگیج رکھنا، لوگوں کو خوف میں رکھنے کی کوشش کرنا، یہی اس قسم کی جب رجیم ہوں یا گورنمنٹس ہوں تو ان کے یہ ہتھ کنڈے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آوازیں جو ہے وہ اپوزیشن سے اٹھ رہی ہیں ان کو انگیج کرنے کے لیے، خوفزدہ کرنے کے لیے وہ اس قسم کے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں۔ رانا صاحب یہ انٹرویو کا چکر، شریف صاحب آپ نے ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے مان لیا کہ جی 1 مہینہ پہلے تک اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، کابینہ کے نام فائنل ہو رہے تھے، 2 صحافی آئے میرے لیے کہ پیغام لے کر جی وزیر اعظم آپ بننے والے ہیں، اس طرح کی باتیں
تو اصل چکر کیا ہوا ہے، بتائیں یہ حقیقت کیا ہے، کیا معاملہ بنا پھر؟ دیکھیں یہ بات جب انٹرویو ہوا ہے تو پارٹی کے لوگوں نے بھی اور میں نے خود بھی جو ہے وہ میاں صاحب سے بات کی تھی کہ یہ آپ نے انٹرویو جو ہے وہ دیا ہے، تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا۔ پھر یہ بات انہوں نے آن ریکارڈ آ کے انٹرویو میں بھی اپنے میں کہی کہ میں نے سہیل وڑیچ صاحب کو کوئی انٹرویو نہیں کیا۔ وہ انہوں نے مجھے میسیج بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے انہیں بلایا، انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے یہاں پہ نجی طور پہ جو ہے وہ گفتگو کی۔ اب دیکھیں جب آپ ایک پرائیویٹ گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہیں جو اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذکر آتا ہے، اور اب اس ذکر میں وڑیچ صاحب نے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، انہوں نے بھی باتیں کی ہیں۔ اب وڑیچ صاحب نے اس ایک نجی پرائیویٹ ملاقات کو جو ہے وہ ایک اپنے کالم کا جو ہے وہ موضوع بنایا ہے۔ تو اب وڑیچ صاحب کے احترام کی وجہ سے ہم نے پارٹی لیول پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب اس کو رسپانس کرنے کے چکر میں نہ پڑیں۔ بہرحال میاں صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے سہیل وڑیچ صاحب کو کوئی انٹرویو نہیں دی۔ اچھا رانا صاحب، میڈیا جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کیا درست کہہ رہے تھے؟ نہیں دیکھیں اگر طارق جمیل صاحب جو ہیں، طارق جمیل صاحب نے تو کہا نا کہ پوری قوم ہی جھوٹی ہے، پوری قوم ہی بے شرم ہے، پوری قوم ہی جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے۔ دیکھیں ایسا تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پوری قوم یا پوری دنیا یا پورا میڈیا جو ہے وہ سچ بولتا ہے اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتا تو یہ بات بھی درست نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ ہر وقت میڈیا سے جو ہے وہ جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا، لیکن کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا، بلکہ کوئی میڈیا پرسن بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میڈیا سے جو بات ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے اور صرف سچ ہوتی ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ تو یہ باتیں تھوڑا بہت جو ہے وہ اس میں فرق آ جاتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کسی کو سچا کہنے یا کسی کو جھوٹا رانا کہنے۔ صاحب لیکن مولانا جمیل جو ہے یہ آپ نے ایک دفعہ پچھلے پروگرام میں ہمارے خاصا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور آپ نے کہا تھا کہ وہ نواز شریف کو ملتے رہے اور ان کی بھی تعریفیں کرتے رہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ نواز شریف کی تعریف کرنا ٹھیک ہے اور عمران خان کی تعریف کرنا غلط ہے، یہ کیا آپ کا پیمانہ ہے؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں وہ بات کروں گا جو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو۔ دیکھیں مولانا طارق جمیل صاحب ایک مذہبی اسکالر ہیں، ایک مذہبی رہنما ہے، اس کے طور پہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ خود کو جو ہے وہ کیوں اس قدر جو ہے وہ یعنی حکمرانوں اور اہل اقتدار کے جو ہے وہ قریب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کے اوپر بجد ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں ان کے اس پہلو کو جو ہے وہ میں انڈورس نہیں کرتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہے۔ اللہ والے جو ہیں یا جو لوگ اہل علم ہیں انہوں نے ہمیشہ خود کو ان چیزوں سے جو ہے وہ علیحدہ رکھا ہے۔ مولانا صاحب کو میں نے خود دیکھا کہ جب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے وہ چیف منسٹر تھے، ان کے بھی ہاں اسی طرح کو فوتگی ہوئی تھی، وہاں پہ بھی مولانا نے اسپیچ فرمائی تھی، تو وہاں پہ بھی جو تقریر مولانا نے کی تو اس میں بس چودھری پرویز الہی صاحب ہی سب کچھ تھے۔ اب مولانا صاحب جو ہیں یہ باقاعدہ میاں نواز شریف کو پاکستان کی آخری امید کہتے رہے ہیں، اور اکثر موقعوں کے اوپر ان کے لیے اسی درد مندی کے ساتھ جو ہے وہ دعا بھی کرواتے رہے ہیں۔ اب بات صرف یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی یا میاں نواز شریف کے حوالے سے جب بھی انہوں نے بات کی یا کوئی دعا کروائی تو وہ ٹی وی پہ براہ راست نہیں تھی۔ اگر وہ ٹی وی پہ براہ راست ہوتی تو اس وقت بھی تنقید ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی عالم جو ہے وہ اگر صاحب اقتدار لوگوں کی اس طرح سے تعریفیں کرے گا تو اس کے اوپر تنقید ہوگی، خواہ کوئی بھی ہو۔ تو معاملہ اس دفعہ تنقید کا یہ بنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب اس وقت لائیو جا رہے تھے اور سب لوگ ان کو دیکھ رہے تھے۔ رانا صاحب آج یہ کہانی تو سمجھا دیں کہ نواز شریف صاحب، چلیں آپ نے انٹرویو کا کہہ دیا کہ اس پر ہم زیادہ نہ تصدیق نہ تردید والا معاملہ ہے، لیکن یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا معاملہ بڑا فرق ہے،
وہ جو ووٹ کو عزت دو کا نظریہ، اس طرح کی بات ان کے ہاں نظر نہیں آتی، کوئی ان کی طرف سے کوئی اس طرح تقریروں میں وہ بات نہیں نظر آتی جو مریم صاحبہ کے ہاں یا نواز شریف صاحب جو کرتے تھے۔ اسی لیے شیخ صاحب تک کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو 3 دھڑے بن گئے ہیں، نواز شریف الگ ہیں، اس طرح مریم صاحبہ شاہد خان عباسی اس گروپ میں ہے، شہباز شریف صاحب کا الگ معاملہ ہے، تو یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، چاہے آپ لاکھ اس کی تردید کریں۔ نہیں دیکھیں، کوئی اس میں حصے اسے نہیں ہیں، نہ کوئی حصوں میں بٹ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حصہ کوئی ہوگا تو کوئی بٹے گا نا۔ اس میں دیکھیں میاں نواز شریف پارٹی کے قائد ہیں اور سبھی کا ان کی قیادت کے اوپر جو ہے وہ اتفاق ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب اس وقت پارٹی کے صدر ہیں اور وہ پارٹی قائد میاں نواز شریف کے نامزد کردہ ہیں، اور جب انہوں نے ان کو نامزد کیا میں اس سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اندر موجود تھا، تقریباً کو اس کی 150 کے قریب تعداد ہے۔ تمام لوگوں نے، کوئی ایک بھی جو ہے وہ ڈیسنٹنگ آواز نہیں تھی، سب نے میاں شہباز شریف کی بطور صدر جو ہے وہ تائید کی۔ اب آپ آ جائیں کہ یہ نظریات میں فرق والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہو، یعنی کوئی بھی معاملہ ہو، الیکشن سے متعلق ہو یا ملکی سیاست سے متعلق بھی ہو، اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی ایک جو ہے وہ نظریہ نہیں، اس کے اوپر تو اگر بندے جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں 25-30 لوگ بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ تو 4-5 خیال ہوتے ہیں، 4-5 نظریے ہوتے ہیں، 4-5 جو ہے وہ تھاٹس اور سوچیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے۔ بحث ہونے کے بعد پھر جو فیصلہ ہو جائے وہ پھر سب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو میاں شہباز شریف نے ہمیشہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے اپنا ایک نقطہ نظر بیان کیا ہے۔ میاں شہباز شریف جو ہے وہ سیاست تھرو ڈیولپمنٹ کرنے کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سڑک کے اوپر احتجاج کرنے سے پہلے سڑک کو جو ہے بنایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگوں کی خدمت کریں اور لوگوں میں اتنا مضبوط ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم پھر اگلی بات کریں۔ وہ ٹائمنگ کے فرق کی بات کرتے ہیں، باقی ان کی سوچ بھی اتنی جمہوری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب بھی جو فیصلہ ہوا ہے انہوں نے اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہا ہے اور پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اچھا رانا صاحب کس کے کہنے پر خاموش ہیں؟ کیا یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے یا کیا چکر ہے؟ اور کب مریم صاحبہ سیاسی جو کرنٹینہ ہے اس سے نکلیں گی اور خاموشی توڑیں گی؟ کیونکہ ابھی تک جو ثابت یہی ہوا ہے، کراؤڈ پولر یعنی پاپولر لیڈر تو نون لیگ میں وہی ہیں، جتنے بھی انہوں نے جلسے کی اچھی خاصی تعداد ان کے جلسوں میں آئی ہے ایز کمپیئر ٹو شہباز شریف یا دیگر لیڈرشپ۔ دیکھیں اس میں بالکل آپ نے درست بحق بات کہی کہ وہ جب نکلی تو وہ پاپولر نظر آئیں، اور ہمارا خود اپنا بھی یہ اندازہ ہے اور اللہ کے فضل سے ایسا ہی ہوگا کہ میاں نواز شریف میں جو ایک پاپولیرٹی امنگ ماسز ہے، پبلک ایٹ لارج لیول پہ ہے، تو اس کی جھلک ہمیں نظر آئی جب مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ باہر نکلی ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب میں جیل میں تھا، جب وہ میرے گھر یہاں پہ تشریف لائی ہیں، تو تمام تر انتظامیہ کی رکاوٹوں کے اور لوگوں کے اوپر مقدمے درج کیے، لوگوں کو گرفتار کیا، وہ رات کو 3 بجے میرے گھر پہنچی ہیں اور ہزاروں لوگ ان کی گاڑی کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ رہے تھے، اور بہت ایک جم غفیر جو ہے وہ یہاں پہ بھی شام 6-7 بجے سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ تو یہ بات ہے، لیکن پارٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کی اس پاپولیرٹی کا پارٹی نے کس وقت جو ہے وہ کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے یا اس کو بینیفٹ کرنا ہے، اور کس وقت ان کو جو ہے وہ انہوں نے کوئی ذمہ داری۔ رانا صاحب اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پی ایم ایل این کو مریم کی سرگرمیوں کی ضرورت نہیں ہے، پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ وہ سرگرم ہو۔ نہیں، اب آپ دیکھیں نا کہ اب ہم میٹنگ تو کر نہیں سکتے، یعنی ایک پبلک میٹنگ کا کیا جواز بنتا ہے کہ آج ہم کہیں کہ جی ہم نے فلاں جگہ پہ کوئی پبلک میٹنگ کرنی ہے یا کوئی ایون پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنی ہے یا کوئی کمپین کرنی ہے،
تو اس وقت تو کوئی الیکشن نہیں ہونے جا رہا ہے، کوئی پولیٹیکلی جو ہے وہ کوئی موومنٹ نہیں ہے، کوئی اس قسم کا معاملہ نہیں ہے. تو پارٹی جو ہے وہ سارے لوگ جو ہیں ہر کسی میں اپنی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، اپنی اپنی اہمیت ہوتی ہے، ہر کسی میں اپنے اپنے لیول کی پاپولیرٹی ہوتی ہے، اپنے اپنے لیول کے جو ہے وہ اس میں فیچرز خوبیاں ہوتی ہیں. تو کس سے کس وقت اور کس مرحلے پہ کام لینا ہے یہ فیصلہ تو بہرحال پارٹی نے کرنا ہے. تو جب بھی پارٹی ان کے متعلق کوئی فیصلہ کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائیں گی. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد ہم نے آپ سے اور بہت سے سوال کرنے ہیں کہ آخرکار نون لیگ ٹائیگر فورس کے خلاف کی ہو گئی ہے. رضاکار تو پوری دنیا میں کہے جا رہے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے سندھ کو وہی شکوائی پاکستان پیپلز پارٹی کو جو شکوے نون لیگ کی حکومت سے تھے آج تحریک انصاف سے کیوں ہیں. بریک کے بعد بات کریں. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اس وقت پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں اور بڑے متحرک ہیں. لیکن رانا صاحب یہ سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے جو کرونا کے حوالے سے، تو اس میں تو سپریم کورٹ نے پچھلی سماعت میں 1 ہفتے کا وقت دیا تھا، اب چند دن باقی رہ گئے ہیں کہ یکساں پالیسی سامنے آنی چاہیے صوبوں کی بھی اور وفاقی حکومت کی بھی، جو کہ نہیں نظر آ رہی. ابھی بھی ہمیں مختلف فیصلے نظر آ رہے ہیں آج بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا وفاق اور صوبوں کے درمیان؟ سپریم کورٹ نے ورنہ کہا ہے کہ ہم حکم جاری کر دیں گے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں ہو سکی ہم آہنگی؟ دیکھیں یہ بالکل ممکن ہے. یہ اس سے پہلے جو ہوا ہے اس کی میں مثال بھی آپ کو دے دوں گا، اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں اب میری کیونکہ یہ وقت اب گزر چکا ہے اور اس کو کیوں گزرا، اس کا کون ذمہ دار ہے، کس کا قصور ہے، یہ اب پوری جو ہے وہ میڈیا بھی جانتا ہے، پبلک بھی جانتی ہے. دیکھیں اگر بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب میاں شہباز شریف کو، بلاول بھٹو زرداری کو، مولانا فضل الرحمان کو، اسی طرح سے اپنا اسفند یار ولی کو، محمود اچکزئی کو، اسی طرح سے جو تمام الائی پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ہیں، ان سب کو وہ فون کرتے، فون کر کے ان کو وزیر اعظم ہاؤس، اس وقت تو روزے نہیں تھے، آن اے کپ آف ٹی یا کھانے پہ بلاتے. اور اسی طرح سے جو دوسرے ہمارے مذہبی طبقات ہیں، اسی طرح سے جو ہمارے چیمبرز ہیں، اسی طرح سے جو دوسرے سیگمنٹ آف سوسائٹیز ہیں ان لوگوں کو بلاتے، اور وہاں پہ بلا کے کوئی 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے وہ ڈسکشن ہوتی، اور اس کے بعد ایک فیصلہ ہوتا. تو آپ کہتے ہیں کہ یعنی یکساں فیصلہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے، اس متفقہ رائے سے کوئی انحراف کرنے کی ضرورت نہ کرتا. اچھا آپ نے دیکھا نہیں کہ جب یہ اپنا آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تھا پشاور میں، تو اس وقت وزیر اعظم میاں نواز شریف نے سب کو خود فون کیے، سب کو خود بلایا اور دعوت دی سب کو، اور بلا کے وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے ایک فیصلہ ہوا. اس فیصلے کے پیچھے سب کھڑے ہوئے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہماری فورسز نے، ہماری فوج نے، ہمارے رینجز نے، ہماری پولیس نے قربانیاں دی. اور رانا صاحب میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران کو یہ غصہ ہوتا ہے میں کچھ بھی کروں تو آپ نے اس کی یعنی اس کے خلاف ہی بات کر رہی ہے. مثال کے طور پہ ٹائیگر فورس دیکھ لیں. اب وہ رضاکار فورس ہے، چین میں بھی نظر آئی، امریکہ بھی کہتا رہا، دنیا میں کئی جگہوں پر رضاکار فورس کا کہا گیا. اب ٹائیگر فورس انہوں نے بنائی تو آپ نے اس کے خلاف بھی باتیں کرنا شروع کر دیں، تو اس پر بھی سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ رضاکار فورس بن رہی ہے، اس کا فائدہ ہی ہوگا، تنخواہ بھی نہیں لے رہے، کچھ بھی نہیں ملنا ان کو. دیکھیں اسامہ غازی صاحب، یہ میری بات آج نوٹ کر لیں. یہ بہت خطرناک جو ہے یہ کھیل کھیلنے جا رہے ہیں، اور اس کے بہت ہی برے اثرات ہوں گے ان کے اپنے لیے بھی اور پورے ملک کے لیے بھی. دیکھیں ذخیرہ اندوزوں پہ نظر رکھنا جو ہے یہ انتظامیہ کا کام ہے. اسی طرح سے باقی بھی یہ جتنے کام کہہ رہے ہیں کہ جی بے روزگاروں کی رجسٹریشن کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے. دیکھیں دنیا میں جو گورنمنٹس کرنے کے جو طریقہ کار ہیں،
یعنی جو سسٹمز ہیں وہ یا تو پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے یا پھر صدارتی سسٹم ہے یا پھر جو ہے وہ یک جماعتی جسے آپ کمیونسٹ پارٹی سسٹم ہے وہ کہتے ہیں. دیکھیں یہ کمیونسٹ پارٹی کا جو ہے وہ نظام ہے کہ اس میں پارٹی کے اپنے لوگ ہی منظم ہو کے سارے کام کرتے ہیں. وہاں پہ پولیس کا کام بھی کمیونسٹ پارٹی کے لوگ ہی کرتے ہیں. وہاں پہ عدلیہ بھی وہی ہوتے ہیں, عدالتوں میں بھی وہی بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں پہ ہر کام جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. جبکہ پارلیمانی ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اس میں انتظامیہ علیحدہ ہے, اس میں عدلیہ علیحدہ ہے, اس میں مقننہ یا جو پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹ آف گورنمنٹ ہے انہوں نے صرف پالیسی دینی ہوتی ہے. انتظامیہ نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے, عدلیہ نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. اگر یہ اس طرح سے لوگ اپنے لوگوں کو ان کاموں میں ڈالیں گے اس کے بہت ہی بھیانک اثرات نکلیں گے. اور ایک چھوٹی سی مثال جو ہے وہ یعنی اپنی پارٹی کے لوگوں کو منظم کر کے ان کو انتظامیہ کے لیول پہ کھڑا کرنے کی مثال کراچی میں ہے. جب MQM نے یہ کیا تھا تو اس کے بعد پھر جو ان کے ساتھ ہوا اور جو انہوں نے کراچی کے ساتھ کیا اور اس ریاست کے ساتھ کیا وہ سارا سب کے سامنے ہے. یہ بہت غلط کام کرنے جا رہے ہیں. ان کو اسی سٹیج پہ رکنا چاہیے یا انہیں روکا جانا چاہیے. رانا صاحب کل نے حکومت کے معاشی پیکج کو سیاسی رشوت قرار دیا. کیا یہ سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر نہیں, اور آپ کے دور میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو چلتا رہا, کیا اس وقت وہ سیاسی رشوت پھر نہیں تھا؟ نہیں دیکھ, کل انہوں نے خود ہی کہا ہے یہ. ہمیں تو اس کی تفصیلات نہ کبھی کسی نے شیئر کی ہیں. ہم یہ کہتے آ رہے ہیں, اب بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ بھی آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں. پارلیمنٹ کے اجلاس میں آپ بتائیں کہ آپ کو غیر ملکی اداروں سے یا ملکوں سے امداد کیا ملی ہے, آپ نے پیکج کیا دیا ہے. اس پیکج میں جو آپ کہہ رہے ہیں 1200 کا پیکج ہے, اس میں لوگوں کی مدد کتنی ہے اور باقی جو ہے وہ حساب کتاب کتنا ہے. مثال کے طور پہ 300 ارب تو وہاں پہ گندم کی خریداری کا وہ بھی انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اسی طرح سے کوئی 200 ارب انہوں نے جو ریفنڈ کا ہے وہ ڈالا ہوا ہے. اسی طرح سے کوئی ٹیکس سیشن ہے وہ انہوں نے کوئی 100 ارب ڈالا ہوا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کا جو ہے وہ بیچ میں ڈالا ہوا ہے. یعنی وہ چیزیں جو آلریڈی جو ہے وہ مختص تھی, وہ رقوم وہی انہوں نے ادھر شامل کر کے تو اس کو 1200 بنا دیا ہے. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ پارلیمنٹ کے سامنے یہ چیزیں ساری بھی رکھیں, جو آپ وصول کر رہے ہیں وہ بھی رکھیں, جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی رکھیں, اور جس طریقہ کار کے مطابق دے رہے ہیں, جن لوگوں کو دے رہے ہیں جس طرح سے دے رہے ہیں وہ بھی رکھیں. جب ساری تفصیل ہمارے سامنے ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بحث کر سکیں گے, اس کے اوپر بات کر سکیں گے. لیکن ہمارے پاس تو ابھی فی الحال کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہم تو ان کی بات سن رہے ہیں. اور کل جو عثمان ڈار صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے خود کہا کہ ٹائیگر فورس کیا کرے گی. اب تو بیچارے عثمان جو ابھی تک سیاست سیکھ رہے تھے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب اپوزیشن جو ہے یہ منفی سیاست کر رہی ہے. تو میں نے یہ کہا تھا تم پوزیٹیو مثبت سیاست کیوں نہیں کر دے؟ جی صاحب, میرا خیال ہے رابطہ جو ہے نا وہ کچھ منقطع ہوا. DSNG میں کچھ پرابلم آ گیا ہماری. ابھی ان سے سوال کرتے ہیں. دلچسپ سوال یہ ضرور ہے بابر صاحب آپ کا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جی رانا صاحب آپ نے سنا ہوگا سوال بابر ڈوگر صاحب کا, تو جی بابر صاحب دوبارہ سوال کریں آپ. سر رانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب بیچارے جو کافی عرصے سے سیاست سیکھ رہے تھے, چیزوں کو سیکھ رہے تھے, اب آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ منفی سیاست کر رہی ہے. میرا سوال ہے کہ تسی مثبت سیاست کیوں نہیں کر رہے, تسی کیوں منفی سیاست کر رہے ہو, بیچارے نے بولنا پہ رہے ہیں. جی اللہ کا شکر ہے کہ کچھ 1.5-2 سال بعد عثمان بزدار صاحب کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ مثبت سیاست کیا ہوتی ہے اور منفی سیاست کیا ہوتی ہے. ورنہ وہ تو ابھی تک ٹریننگ ہی لے رہے تھے, ان کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ سیاست ہوتا ہی کیا ہے. تو اب ان کو اگر پتہ چل گیا ہے کہ منفی کیا ہے اور مثبت کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے, انہیں بھی بیان جو ہے وہ دینے چاہیے. اگر انہوں نے بیان دیا ہے تو میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. اچھا رانا صاحب, آپ وزیر قانونی اور سیاست دان ہیں, یہ بتا دیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے تبدیلی سرکار میں
کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں جی 4 چیف سیکرٹری گننے پڑتے ہیں, 4 چیف سیکرٹری اب تک تبدیل ہو چکے ہیں, 6 آئی جی بدلے جا چکے ہیں. یہ اس سسٹم میں پرابلم کیا ہے؟ آپ نے بھی اتنا عرصہ گزارا ہے بیوروکریسی کے ساتھ, آخر یہ کس طرح ٹھیک ہوگا؟ مسئلہ ہے کیا؟ پہلی بات تو اسامہ غازی صاحب آپ یہ کریں کہ آپ کسی دن جتنے بھی ان کے سیکرٹریز ہیں نا ان کی لسٹ منگوائیں. اچھا, آپ کو ان میں سے 80% وہ لوگ ملیں گے جو ہمارے دور حکومت میں یا میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ میں جو ہے وہ سیکرٹری رہے ہیں. اسی طرح سے آپ ان کے ڈپٹی کمشنرز اور جو ہے وہ ڈی پی اوز کی جو ہے وہ لسٹ منگوائیں. یہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ شریف فیملی نے افسروں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے. یہ سب ان کے غلام ہیں جو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے آفیسر لگائے ہوئے, انہوں نے اپنی بیوروکریسی بنائی ہوئی ہے. اب اسی بیوروکریسی کو بلکہ وہ لوگ جو بطور پی اے, بطور ڈپٹی سیکرٹری میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, وہی لوگ جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اب ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہاں, میں یہ بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ میاں شہباز شریف نے ہمیشہ آفیسرز کو میرٹ پہ اور بڑا چھانٹ پھٹک کے جو ہے وہ سلیکٹ کیا. یہ سارے لوگ بڑے کمپیٹنٹ ہیں. اچھا رانا صاحب, سندھ ہے کہ کرونا کے خلاف جنگ جو ہے وہ اپنی ذاتی وسائل پر لڑ رہا ہے, وفاق فنڈ نہیں دے رہا, سندھ کا یہی گلہ آپ کے دور حکومت میں بھی رہا. اس شکایت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہر صوبائی حکومت کو یہ گلہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر صوبائی حکومت کو یہ گلہ نہیں ہوگا تو پھر وفاق اس کو پیسے نہیں دے گا. تو اس لیے جب ہم پنجاب میں تھے تو ہم بھی وفاق سے یہ گلہ کرتے رہتے تھے کہ جی ہمیں فلاں فنڈ نہیں آپ نے دیے, فلاں ہمارا حصہ بنتا تھا وہ نہیں دیا. تو چلے ہم پبلکلی نہیں کہتے تھے کیونکہ وفاق میں ہماری گورنمنٹ تھی, لیکن یہ گلہ جو ہے وہ ہم بھی کیا کرتے تھے. تو اس لیے صوبائی حکومت کو جو ہے وہ اس بارے میں کہ وہ زیادہ سے زیادہ فنڈز حاصل کرے, انہیں وفاق کے ساتھ جو ہے یہ اس قسم کا جو ہے وہ رویہ رکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس وقت جب کہ کرونا وائرس ہے, وفاق کا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور وفاقی حکومت کا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بڑا obvious ہے اور نظر آ رہا ہے کہ وہ درست نہیں ہے. انہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے یا ان کی بات کو ماننا چاہیے, انہیں اپنی بات منوانی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ. وقت دیا, بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک کے بعد امیر عباس ہمارے ساتھ ہوں گے, سینئر اینکر پرسن. ان سے ہم بات کریں گے کہ ہمارے سسٹم میں آخر مسئلہ کیا ہے. کیا آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک شخص جو بیمار بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مجرم ہوتے ہوئے جیل سے ہسپتال کیسے پہنچ سکتا ہے, ثبوت بھی آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد. اب پتہ چلا. اب پتہ چلا. امیر عباس نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں بابر ڈوگر صاحب, یہ اصل مسئلہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا کہانی ہے کہ ایک شخص جو مجرم ہے وہ ہسپتال پہنچ جاتا ہے لیکن حقیقت میں بیمار ہی نہیں ہے. یہ آپ کے پاس تو ثبوت بھی آ گئے ہیں. اسامہ صاحب, یہ ساری رپورٹس میرے پاس ہیں, ایک رپورٹ میرے پاس ہے کہ کس طرح سے میر شکیل الرحمان جو ہیں ان کو ایک سازش کے تحت, ایک فراڈ کے تحت ان کو کیمپ جیل لاہور سے وی وی آئی پی روم سروسز ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا. اور اس میں کون کون سے کریکٹر تھے؟ اس میں پرنسپل سروسز ہاسپٹل سندھ جو ہیں ڈاکٹر محمود ایاز. اچھا, یہ چل رہے ہیں, ہم دکھا رہے ہیں, یہ ساری رپورٹس ہیں, میں آپ کو ساری بتاتا ہوں. اچھا, جو محمود ایاز تھے اور اس کے بعد ابھی ان کی بھی تصویریں دکھائیں, محمود ایاز کی, اور جو افتخار ہیں ڈاکٹر جو اس کی ایم ایس ہیں ان کی تصویر, اور ایک سیاسی شخصیت, با اثر سیاسی شخصیت, انہوں نے کس طرح سے دباؤ ڈلوا کر یہ سارا ان کو یہ چیزیں مینج کی. پہلے تو کوئی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا. یہ ڈاکٹر محمود ایاز ہیں, پرنسپل ہیں سروسز ہاسپٹل کے. ایک جونیئر ڈاکٹر کو سروس ہاسپٹل سے جس دن شکیل الرحمان رہا ہوتے ہیں اور کیمپ جیل واپس جاتے ہیں, ان کو جو ڈاکٹر عمران تقی ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے کیمپ جیل ایک ایجنڈے کے ساتھ. رپورٹ پہلے تیار کر لی جاتی ہے کہ جناب آپ نے وہاں پر جا کے کہنا ہے کہ ان کے یورین میں بلڈ آ رہا ہے, ان کو دل کی بیماری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اینگزائٹی ہے, تو ان کو ایمرجنسی بنیاد پر ان کو سروسز ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے فوری طور پر. اچھا, اور وہ کروا لیا جاتا ہے. اس کے بعد جیل خانہ جاج جو ہے وہ ان کو وارڈ
वहाँ वार्ड में शिफ्ट करता है, लेकिन डॉक्टर महमूद याद उनकी तस्वीर दिखाते रहे। ये लिखा हुआ है बेड VIP। हाँ, उनको नहीं सर नहीं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उनको सर VVIP रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे नवाज शरीफ ठहरे थे वहाँ पर, और वहाँ पर उनके टेस्ट होते हैं। पहले टेस्ट जो रिपोर्ट्स हैं वो ये 29 तारीख की हैं। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें जिगर का टेस्ट होता है, उसमें गुर्दों का टेस्ट होता है, उसमें उनके यूरिन का टेस्ट होता है, यूरिन में ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सारे टेस्ट होते हैं। ECG बिल्कुल क्लियर नॉर्मल। जो उनका यूरिन का टेस्ट है उसमें ब्लड का कोई सैंपलिंग ही नहीं, कोई इशारा ही नहीं है। उसके बाद उनके गुर्दों का टेस्ट ठीक, उनके कोरोना का टेस्ट ठीक, सारे टेस्ट किए गए वो सारे ठीक हैं। और उसके बाद फिर 3 मई को दोबारा टेस्ट किए जाते हैं, 4 मई को, और वो दोबारा सारे 5 मई को सारे टेस्ट क्लियर आ जाते हैं। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद एक चीज, डॉक्टर महमूद याद साहब जो हैं उन्होंने मीर शकील रहमान की फाइल अपने कमरे में रखी हुई है, हालांकि वो नर्सिंग रोस्टर के पास होनी चाहिए थी, वहां पर नहीं है, ताकि किसी को पता ना चल जाए। उनकी फाइल के ऊपर VVIP रूम नंबर 2 लिखा हुआ है, वो 1 में शिफ्ट किए हैं धोखा देने के लिए कि कोई ड्यूटी डॉक्टर ना देख ले, कोई नर्स ना, कोई दवाई नहीं उनको दी जा रही, वो मजे से हटे कटे वहां पर बैठे हुए हैं। और मैं एक चीज समझ साहब, इस वक्त जब बेतहाशा डॉक्टर्स कोरोना की वजह से कि पेशेंट हैं, बीमार हैं, उनको कमरे नहीं मिल रहे, और एक तंदुरुस्त बंदे को जानबूझकर बीमार बनाकर जिसके सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, उसको जनाब आपने VVIP रूम में ठहराया हुआ है। सही। अमीर अब्बास, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप हमेशा जुल्म के खिलाफ और ये जो तबकाती निज़ाम है इसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते हैं, अब इसके बारे में क्या कहेंगे? उसामा, मेरा ख्याल है अब हमें छोड़ देना चाहिए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, हमें छोड़ देना चाहिए किसी जालिम जाबिर के खिलाफ, किसी माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाना। हमें अपने हाथों से अपने चेहरे को ही पीट लेना चाहिए। जो तमाशा जो ये बाबर डोगर बता रहे हैं, यानी ये स्टेट है या यहाँ कोई कानून है, यहाँ कोई नैब है, यहाँ कोई अदालतें हैं। आप ये देखेंगे मीर शकील रहमान को की जो दरख्वास्त जमानत थी उसको लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया। दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने का मतलब है कि लाहौर हाई कोर्ट उनकी गिरफ्तारी को एंडोर्स कर रही है। अगर गलत गिरफ्तारी होती तो उसी वक्त लाहौर हाई कोर्ट वो पलंदा उठा के नैब के प्रोसिक्यूटर के मुंह पे दे मारती और कहती कि तुझे जुर्रत कैसी हुई है मीर शकील की गिरफ्तार करने। लेकिन हाई कोर्ट ने तौसीक कर दी और हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जब तक नैब मुनासिब समझता है इसको गिरफ्तार रखे और इससे तफ्तीश करे। इसके बावजूद सुबह शाम आप जियो न्यूज की, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं साफत छोड़ दूंगा, मुझे एक दिन दिखा दे पिछले 56 दिन से जिस दिन जियो न्यूज की हेडलाइंस के अंदर मीर शकील के हक में हुकूमत और नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा न किया गया। 56 दिन में मुझे एक अखबार से फ्रंट और बैक पेज पे 2 कॉलम से लेके 4-4, 6-6 कॉलम की खबरें न लग रही, लेकिन हमारी हुकूमत और हमारी नैब दोनों बिल्ली बन गई है। यार तुमने बिल्ली बनना था, इसलिए पकड़ते हो लोगों को, इसलिए पकड़ के रियासत का तमाशा उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो। कोई इस मुल्क में अदालत नहीं है, इस मुल्क में अदारा नहीं है जो देख रहा है कि सुबह शाम मीर शकील और उसका अदारा बुली कर रहा है, सुबह शाम झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है हुकूमत के खिलाफ, सुबह शाम नैब को सड़कों पर घसीट रहा है, भिगो के मार रहा है हुकूमत को और नैब को, और ये दोनों बिल्ली बन गए। अच्छा उसामा साहब, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि वर्जन लेने के लिए, कि पंजाब गवर्नमेंट से पूछने के लिए कि हुजूर ये आपने एक नैब के मुल्जिम को किस वजह से आपने VVIP रूम में ठहराया हुआ है, उस पे मैंने CM से हमने सवाल किया तो उन्होंने इसको पॉलिटिकल सवाल डिक्लेयर कर दिया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने इसको सियासी सवाल, इनके शकीलुर रहमान की VVIP रूम में जो रखा गया वो सियासी सवाल है। राजा बिशारत आयबाइश हैं जो मिनिस्टर हेल्थ है, उसके पास कोई जवाब नहीं है, पूरी पंजाब गवर्नमेंट के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये असद खरल साहब, ये जब हम कोई साने की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मजलूम की जगह ना जालिम के साथ जाकर सारे डिपार्टमेंट्स खड़े हो जाते हैं। यहाँ भी यही है, यानी महकमा से देख ले, महकमा से हर कोई जो है मुजरिम है उसके साथ होगा। देखिए मामला ये है कि मेरा ख्याल है हम अपने प्रोग्राम में ये इशू उठा रहे हैं, जिस तरह 9 रोज़ गुजर चुके हैं, 9 रोज़ गुजरने के बावजूद एक तंदुरुस्त इंसान है जो जालसाजी से अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके एक सीनियर डॉक्टर के बजाय जूनियर डॉक्टर, सीनियर ने इनकार कर दिया इस जालसाजी में हिस्सा बनने से, एक जूनियर डॉक्टर की रिपोर्ट पे उसको लाया जाता है, एक टेस्ट रिपोर्ट से आती है नॉर्मल आती है, दोबारा कराई जाती है फिर नॉर्मल आती है। जालसाजी यहाँ तक है कि एक की बजाय 2 नंबर कमरा लिख दिया जाता है और उसके बावजूद वो मुलजम वहाँ पे बैठा हुआ है। फिर दूसरी बात, नैब की जानब से नैब ने पकड़ा और उसके बाद नैब ने शकील रहमान के अलावा, मुझे ये बताएं क्या उसे अकेले ने फ्रॉड कर लिया? क्या LDA के लोग उसमें मुलव्वस नहीं थे?
क्या महकमा माल के मुलव्वस नहीं थे? उनको ना पकड़ने से आपको क्या समझ आती है? क्योंकि नैब उनको क्लीन चिट देना चाहता है। नैब का मुलजम मीर शकील रहमान से मुकमुका हो चुका है। मैं बता चुका हूं कि मॉडल टाउन के जे ब्लॉक के एक 3 कनाल के घर के अंदर रात 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, रात 8 बजे से सुबह 10 बजे तक मीर इब्राहिम रहमान वहां पे किस लिए मौजूद थे? वहां पे ये रियासत मदीना वाले क्या कर रहे हैं? वो शख्स मेरा सवाल तो ये है कि ये डॉक्टर महमूद अय्याज, डॉक्टर इफ्तिखार, गवर्नर हाउस से फोन आता है, गवर्नर हाउस इसमें इन्वॉल्व है, और वो सारे ना सीएम के पास इसका जवाब है, ना हेल्थ मिनिस्टर के पास है, ना लॉ मिनिस्टर के पास है, ना जेल खाना जाके पास है कि क्यों उसको वीवीआईपी रूम में ठहराया गया है। जियो जंग जिस तरह की बात बैठ के 27 मार्च से डील होती है, 28 मार्च सुबह 10 बजे तक वहां पे मीर इब्राहिम रहमान साहब भी मौजूद होते हैं और लोग भी होते हैं, और वहां पे एक मीडिया हाउस का मालिक पीछे और एक वो जो टाइकून भाग गया मुल्क से जिसका दामाद गिरफ्तार होने वाला है। मामला ये है कि ये चीजें छुपेंगे नहीं। ये जो पीछे बैठ के जो ताने बाने हिला रहे हैं, ये जो पीछे बैठ के ये दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं, नैब के अंदर बैठे या नैब के बाहर बैठे, या लोग जो दोनों तरफ खेल रहे हैं, अब ये चीजें एक्सपोज हो रही हैं, ये डॉट मिल रहे हैं और ये पता चल रहा है कि कौन माफिया को इनकी पुष्पनाई कर रहा है, कौन डीलिंग विलिंग में किरदार अदा कर रहा है। और वजीर आज़म इमरान खान को जब मिले जियो के लोग ये जंग के, उन्होंने वहां पे क्या कहानी सुनाई, नैब के हवाले से क्या सुनाई, और नैब की इनकी आपस में डील क्या हुई है, इस हवाले से हम पूरा पर्दा उठाएंगे, एक एक चीज डॉट के साथ साबित करेंगे। बिल्कुल ठीक है। कि ये नैब के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, दीगर इदारों में जिस तरह बैठे हुए हैं, किस तरह गंद कर रहे हैं, गंदा खेल। मेरे पास सिर्फ चंद मिनट है। अमीर अब्बास, क्या वजह है कि इमरान खान कहते थे जी मैं माफिया से टकराऊंगा, ये माफिया खुद कहते हैं मीर शकील को कि माफिया माफिया, अब ये इंटरनेशनली इतने पावरफुल है, लोकली इतने इन्फ्लुएंस इनका, पैसा है, क्या है? उसामा ये एक तो खरल साहब जज्बाती हो रहे हैं। खरल साहब से पूछेंगे, खरल साहब जो ये खुरा है चोर का, वो तो खुद हुकूमत की तरफ जाता है ना। ये जो कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़ लेंगे, खरल साहब जज्बाती हो रहे हैं। खरल साहब की हुकूमत विकेट के दोनों तरफ खेल रही है और कोई नहीं खेल रहा। ये इदारे तो हुकूमतों के हाथों के सामने मोरे की तरह होते हैं, ये हुकूमतें उनको मैनूवर करती हैं। अल्टीमेटली जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? उसी शख्स पे होगी ना जो 26 साल से मुझे सुबह शाम एहतसाब की यखनी पिलाता था। उससे ना पूछूं जो 26 साल तक मुझे कहता था कि एहतसाब नहीं होगा तो तुम्हारा मुल्क नहीं चलेगा, जिसके 2.25 साल हुकूमत हो गए, किसी एक शख्स को सजा नहीं हुई। उससे ना पूछो जो 26 साल तक सुबह शाम मुझे एहतसाब के टीके लगा के सुन किया हुआ, तो जिसने इस कौम को कहता था मुझे वोट दो मैं आऊंगा तो एहतसाब होगा, उसको छोड़ दूं, भूल जाऊं उसको। न्याय को खा लिया तू, अदालतों को खा लिया तू, जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान वक्त। अगर उससे नहीं समझ पा रहा तो खड़ा हो जाए, स्टैंड ले, बोले इस निजाम के खिलाफ, आए प्रेस आसीने चढ़ाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कौम के सामने आए, क्या बताए कौन ना मुझे नैब एहतसाब करने दे रहा है, ना मुझे अदालतें एहतसाब करने दे रही है, ना मुझे माजरत के साथ अमीर अब्बास साहब, जब इदारों के अंदर गंदे अंडे बैठे होंगे वो कभी भी साफ नहीं कर सकते। जिन इदारों के अंदर अगर गंदे अंडे बैठे हों, आप उनसे तोको करते हैं कि वो साफ करेंगे, वो डील करेंगे, तो फिर ये डील करेंगे। इमरान खान इंतजार कर रहा है कि उन वो गंदे अंडे जो हैं, इमरान खान इंतजार कर रहा है कि उन गंदे अंडों को गर्मी दो, ताकि आपको ये इस केस का जब फेट आएगा, जब फैसला आएगा, सर फैसला क्या है आपको पता चल जाएगा। इस टाइम तो वो अदारे की कस्टडी में नहीं है ना, इस टाइम तो वो जेल खाना जाके बच्चे निकालना चाह रहा है, फिर वो वीआईपी रूम में किस तरह बैठा है। मेरा सवाल तो ये है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब का, असद करल बाबड़ोगर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये बड़ा ही अहम केस है, एक टेस्ट केस बन चुका है रियासत के लिए, हुकूमत के लिए, इदारों के लिए, कि क्या एक मुजरिम को सज़ा नहीं दिलवा सकते सब मिलकर, और सारा सिस्टम उसके लिए उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए लग गया है। ये लम्हा फिक्रिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।